वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और वक्फे के बाद हमारा सेगमेंट होता है आलमी जायज़ा, जिसके लिए हम चलेंगे अली भाई की तरफ। तो इससे कबल के नाज़रीन हम आलमी जायज़ा जो है वो शुरू करें। हम नमाज की टाइमिंग अपडेट करवा दें कि आज ज़ोहरैन होगी 12:49 पर 12:59 पर, और मग़रिबैन होगी 8:24 पर 8:24 पे, और कल फजर इंशाअल्लाह अंजाम पाएगी 4:05 4:05 पे। तो ये तो थी नाज़रीन नमाज की टाइमिंग। और नमाज की टाइमिंग के बाद हमारा सेगमेंट आलमी जायज़ा, चूँकि आज रोज़ शहादत इमाम अली अल-हादी अलैहिस्सलाम है, तो उसमें हम ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे और सिर्फ एक ख़बर के ऊपर इक्तफ़ा करेंगे, और उसके बाद चलेंगे इमाम के हालात के ऊपर मजमूई पूरी एक शॉर्ट क्लिप है, वो आप जो है वो अभी कुछ देर के बाद हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि कल 27 रोज़ा जो है वो जारियत का अख्ताम हुआ, और शदीद सऊदीया को जो है वो यमन के ऊपर हमला करके हज़मियत उठानी पड़ी। उसके कोई मकासद, कोई हदफ उसका पूरा नहीं हुआ। हालांकि वो मीडिया पर आकर अपने हदफ को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके जो अहदाफ थे वो पूरे हो गए, मगर उनके अहदाफ अंसारुल्लाह की हरकत को रोकना था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। और जितना उन्होंने हमला किया उतनी अवामी हिमायत जो है वो अंसारुल्लाह यमनी को हासिल हुई, और उन्होंने एक के बाद एक शहर आपने देखा कि उसके ऊपर वो बढ़ते चले गए, और अवामी हिमायत में उनकी मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया। अब तकरीबन यमन के ऊपर उनका जो है वो कंट्रोल कहा जाता है। कुछ इलाक़ों में इन्होंने असला फेंक के अलकायदा और मुख्तलिफ़ जो दाइश के अनासर वहाँ पहुँचाएँ, उनकी मदद करने की कोशिश की है, मगर एक अवामी इनकलाब है, एक अवामी जो है वो सैलाब है जो कि उमड़ रहा है। और सऊदियों के मज़ालिम जो है वो तोपें बहरहाल ख़ामोश हो गई, मगर 3000 लोगों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल रहे, और उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ज़ख्मियों की है। अब ये कि वहाँ पर जंग के बाद, तबाहकारी के बाद उसकी बहाली का काम जो है वो आज से स्टार्ट कर दिया गया है। सऊदीया को शदीद, एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन के लिए अपडेट करता चलूँ कि सऊदीया को शदीद हज़मियत उठानी पड़ी यमन के ऊपर हमला करके। उसके कोई मकासद जो है वो कारफरमा जो है वो उसमें वो कामयाबी उनको हासिल नहीं हो सकी, और बिलाखिर 27 दिन की जारियत के बाद उनको मौक़ी खानी पड़ी और वो वापस अपनी बैरकों में वापस जा रहे हैं। तो ये तो थी आज की बस एक ख़बर। इसी के ऊपर इक्तफ़ा करेंगे और चलेंगे हम एक क्लिप के ऊपर, जिसमें इमाम अली अल-हादी अलैहिस्सलाम की पूरी उनकी इमामत का अहद और उनकी तारीख़ और उनकी शहादत, उसके बारे में जामे जो है वो मालूमात हैं। अब से कुछ देर के बाद आप हमारी स्क्रीन पर वो मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं ज़ीशान अली। प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर के ज़रिए आपको हर महीने की अहम तारीख़ों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, ये महीना रजब का है। 3 रजब 254 हिजरी ही वो अहम तारीख़ थी जिस तारीख़ को हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। तो आइए आज की इस गम की अहम तारीख़ पर कुछ रोशनी डालते हैं, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें भी मालूम हो जाए कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम कौन थे और उनकी शहादत किस तरह से हुई। नाज़रीन, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का नाम अली था। यूँ तो आपके बहुत से अलक़ाब हैं, जैसे नजीब, मुर्तज़ा, आलिम, फ़क़ीह, नासे, अमीन, तैयब, नक़ी, हादी और अस्करी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन अलक़ाब से आप मशहूर हुए हैं उनमें नक़ी और हादी हैं। आपके बेटे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम यानी इमाम हसन अस्करी के लक़ब से मशहूर हुए। अस्कर के माने ताकत और लश्कर के होते हैं, और चूँकि आप दोनों इराक़ के सामर्रा शहर में अस्कर नाम के मोहल्ले में रहते थे, और शहादत के बाद दोनों बाप बेटे वहीं पर दफन हुए, जिनकी कब्र मुबारक एक ही रोज़े में है। लिहाजा आप दोनों इमामों को अस्करीयैन भी कहा जाता है।
امام علی نقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ثالث تھی۔ ثالث عربی میں 3 کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کو بھی اسی کنیت سے یاد کیا جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تھے اور والد ماجدہ جناب سمانہ خاتون تھیں۔ آپ کی والدہ جناب سمانہ بڑی فضیلت والی خاتون تھی اور آپ کو امامت کی معرفت تھی۔ خود امام اپنی والدہ گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ میرے امام ہونے کو برحق مانتی تھیں اور میری والدہ اہل جنت میں سے ہیں۔ ناظرین، جناب سمانہ کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ کثرت سے عبادت کیا کرتی تھیں اور مستحب روزوں کی بھی سختی سے پابند تھیں، جسے صوم دہر کہا جاتا ہے۔ صوم دہر سالہ سال روزے رکھنے کو کہتے ہیں، جس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو سال بھر کے روزے نہیں رکھ پاتے ہوں، وہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھ لیں تو انہیں سالہ سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کردار کی بلندی و پرہیزگاری کی وجہ سے ہی انہیں امام کی ماں ہونے کا شرف بخشا۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور کائنات کے سب سے بلند اور افضل ترین انسان تھے۔ آپ علم و سخاوت، طہارت نفس، بلندی کردار اور پاک صفات میں اپنے والد ماجد کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ بتاریخ 5 رجب سن 214 ہجری منگل کے روز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے زمانے کے جو حاکم تھے ان میں سب سے پہلا نام مامون رشید کا آتا ہے، جس کے دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سوائق مورخہ پیج 123۔ اس کے بعد سن 218 ہجری میں معتصم باللہ خلیفہ ہوا۔ معتصم کے بعد 227 ہجری میں واسق ابن معتصم نے حکومت سنبھالی۔ 232 ہجری میں جب واسق کی موت ہو گئی تو متوکل کے ہاتھ میں حکومت آ گئی اور وہ 247 ہجری تک تخت حکومت پر بنا رہا۔ متوکل کے مرنے کے بعد اس کی 3 اولاد ایک کے بعد ایک حاکم بنتی رہیں۔ 247 ہجری میں منتصر بن متوکل، 248 ہجری میں مستعین بن متوکل نے حکومت کی اور 252 ہجری میں متوکل کے تیسرے بیٹے معتز بن متوکل نے حکومت سنبھالی۔ حکومت سنبھالنے کے 2 سال بعد 254 ہجری میں اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا تھا۔ ناظرین، امام علی نقی علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے۔ غریب، یتیم، مسکین سب کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کو پورا کرتے تھے اور ہر سوال کرنے والے کا جواب بڑی سنجیدگی سے دیتے تھے۔ چاہنے والوں کا ہر وقت آپ کے پاس مجمع رہتا تھا، جو آپ سے علم حاصل کرتا تھا اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آتا اس کو امام سے معلوم کرتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اسحاق بن عبداللہ حضرت کی خدمت میں ایک بحث کا فیصلہ کرانے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے باپ اور تمہارے چچا کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ سال کے وہ کون سے روزے ہیں جن کو رکھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور تم اس کے متعلق مجھ سے سوال کرنے آئے ہو۔ اس نے کہا، ہاں مولا، یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، 4 روزے وہ ہیں جن کے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن یعنی 17 ربیع الاول۔ دوسرا، یوم بعثت معراج یعنی 27 رجب المرجب۔ تیسرا، ذیقعد کی 25 تاریخ جس دن کعبے کے نیچے سے زمین بچھائی گئی اور کوہ جودی پر سفینہ نوح کو قرار ملا۔ اور چوتھا، یوم غدیر یعنی 18 ذی الحجہ جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا تھا۔
جو ان دنوں میں روزہ رکھے اس کو بہت ثواب ملے گا۔ مناقب جلد 5 پیج 123۔ ناظرین، آپ کے علم اور کردار کی شہرت کی وجہ سے آپ کے ارد گرد چاہنے والوں کا مجمع لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ وقت پریشان رہتا تھا، اور اسی لیے اس نے امام علیہ السلام کو ستانے اور ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے حاکم مدینہ عبداللہ بن محمد کو خامشی سے حکم دیا کہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کو ستانے میں کوئی کمی نہ کرے۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے پوری لگن کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک طرف تو خود امام کو ستانے میں کوئی کسر نہیں رکھتا تھا، اور دوسری طرف وہ آپ کے خلاف متوکل کو شکایتیں بھیجتا رہتا تھا۔ امام علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں، تو آپ نے متوکل کو ایک خط لکھا جس میں حاکم مدینہ کے ظلم و زیادتی کا ذکر فرمایا۔ متوکل نے آپ کا خط پڑھ کر جواب میں معذرت لکھنے کے بعد آپ کو سامرہ چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یحییٰ بن ہرثمہ کا بیان ہے کہ میں متوکل کے حکم سے امام علیہ السلام کو لانے کے لیے مدینہ روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ تقریباً 300 سپاہیوں کا لشکر تھا۔ ہم لوگ اپنے راستے پر جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی تھا، اور اس سے لشکر کے افسر کا راستے بھر مذہبی مناظرہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک عظیم الشان وادی میں پہنچے جس کے ارد گرد میلوں کوئی آبادی نہ تھی، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے انسان کا مشکل سے گزر ہوتا تھا۔ ایسا صحرا تھا جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، بالکل بے آب و گیا صحرا تھا۔ جب ہمارا لشکر وہاں پہنچا تو اس افسر نے، جس کا نام شدہ تھا، محب اہل بیت سے کہنے لگا، تمہارے امام حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی وادی نہ ہوگی جس میں قبر نہ ہو، یا عنقریب قبر نہ بن جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے نے کہا، ہاں بے شک ہمارے مولا حضرت علی علیہ السلام کا یہی ارشاد ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ کہ کیا اس زمین پر کسی کی قبر ہے یا کسی کی قبر بن سکتی ہے؟ تمہارے امام یوں ہی کہہ دیا کرتے ہیں۔ ابن ہرثمہ کا کہنا ہے کہ میں چونکہ اللہ کے جسم و جسمانیت کا قائل تھا، لہٰذا جب یہ باتیں سنی تو ہم سب ہنس پڑے، اور امام کا چاہنے والا شرمندہ ہو گیا۔ غرض کے لشکر اسی طرح آگے بڑھتا رہا، اور مدینہ پہنچ کر میں نے متوکل کا خط امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے اسے ملاحظہ فرما کر لشکر پر نظر ڈالی اور سمجھ گئے کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہرثمہ، میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن 1-2 روز کی مہلت ضروری ہے کہ حضور خوشی سے جب ہو حکم فرمائیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ابن ہرثمہ کا بیان ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے میرے سامنے اپنے خادم سے کہا کہ درزی بلا دو اور اس سے کہہ دو کہ مجھے سفر پر جانا ہے، لہٰذا راستے کے لیے گرم کپڑے اور ٹوپیاں جلد سے جلد تیار کر دے۔ میں وہاں سے چلا آیا اور راستے بھر یہ سوچتا رہا کہ امامیہ مذہب والے کیسے بے وقوف ہیں کہ ایک ایسے شخص کو امام مانتے ہیں جسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ گرمی کا زمانہ ہے یا جاڑے کا۔ اتنی شدید گرمی میں جاڑے کے کپڑے سلوا رہے ہیں اور اسے ہمراہ لے جانا چاہتے ہیں۔ الغرض میں دوسرے دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ جاڑے کے بہت سے کپڑے سلے ہوئے رکھے ہیں اور آپ سامان سفر رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے ہی اپنے خادم سے فرمایا، دیکھو بارش سے بچاؤ کا سامان بھی رکھ لینا۔ اس کے بعد مجھ سے کہا، اے یحییٰ بن ہرثمہ، جاؤ تم بھی اپنا سامان درست کر لو تاکہ مناسب وقت پر روانگی ہو جائے۔ میں وہاں سے نہایت بد دل واپس آیا۔ دل میں سوچتا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس شدید گرمی کے زمانے میں سردی اور برسات کا سامان ساتھ لے جا رہے ہیں اور مجھے بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس قسم کے سامان ساتھ لے لو۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور پھر طے شدہ وقت کے حساب سے سفر پر چل دیے۔ میرا لشکر امام علیہ السلام کو گھیرے میں لیے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک
اس وادی میں جا پہنچے جس کے متعلق محب اہل بیت اور لشکر کے افسر میں گفتگو ہوئی تھی کہ یہاں پر کسی کی قبر نہیں بن سکتی۔ اس وادی میں پہنچنا تھا کہ قیامت آ گئی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور دوپہر کے وقت اس قدر تاریکی چھا گئی کہ کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ بارش شروع ہو گئی اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ اس کے پہلے ایسی بارش نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ امام علیہ السلام نے ایک برساتی یحییٰ بن ہرثمہ اور ایک محب اہل بیت کو دی، باقی سامان بھی لوگوں میں تقسیم کروا دیا۔ غرض کہ موسلا دھار بارش ہوئی اور اتنی ٹھنڈی ہوا چلی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ جب بارش تھمی اور بادل چھٹے تو میں نے دیکھا کہ میری فوج کے بہت سارے افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب تعداد شمار کی تو 80 لوگ تھے جو اس طوفانی بارش میں ہلاک ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یحییٰ بن ہرثمہ، یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اسی طرح قبروں سے پر کرتا ہے، اسی لیے میرے جد حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہوگا جس میں قبر نہ بنی ہو۔ یہ سن کر میں اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور امام علیہ السلام کے قدموں پر گر گیا اور ان کی خدمت میں عرض کی، مولا میں آج آپ کے سامنے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کلمہ پڑھا اور یقین کر لیا کہ خدا کی زمین پر یہی خلیفہ ہیں، اور دل میں سوچنے لگا کہ امام نے جاڑے اور برسات کا سامان جو لیا تھا اس کی مصلحت کیا تھی جو ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ کشف الغمہ پیج 124۔ ناظرین، جب یہ قافلہ سامرہ پہنچا تو امام علیہ السلام کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا گیا جہاں فقراء مساکین رہتے تھے۔ اس جگہ پر آپ کو اس لیے ٹھہرایا گیا تاکہ لوگ آپ سے بے خبر رہیں۔ صالح بن سعید نامی ایک شخص نے آپ سے ملاقات کر کے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں ہے اور آپ کا یہاں پر ٹھہرنا آپ پر ایک کھلا ہوا ظلم ہے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا اور صالح نے دیکھا کہ جنت کے باغ نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر صالح حیرت میں پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ صالح، ہم آخرت کے لیے ہی اس دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صالح کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ شواہد النبوہ، کچھ دنوں کے بعد آپ کو غربا و مساکین کی بستی سے نکال کر ایک مکان میں نظر بند کر دیا گیا جہاں آپ کو مستقل روحانی اور ذہنی اذیت دی جاتی تھی۔ ناظرین، امام علیہ السلام نظر بند ہونے کے باوجود فرائض امامت ادا کرتے رہے اور اس حال میں بھی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو آپ کی نظر بندی کا علم ہونے لگا۔ چونکہ آپ فرزند رسول اور عالم اہل زمانہ تھے، اس لیے نظر بندی کے باوجود لوگ آپ سے ملنے آنے لگے۔ آپ لوگوں کو اصول اسلام اور عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے اور شب و روز عبادت گزاری میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور ایک دن متوکل کو خود اس کے بیٹے اور غلام نے مل کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے تینوں بیٹے ایک کے بعد ایک خلیفہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ 252 ہجری میں معتز بن متوکل خلیفہ ہوا اور اس نے اپنے باپ کی تاریخ ظلم کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا۔ آپ کی شہادت 3 رجب سن 254 ہجری دوشنبے کے روز ہوئی۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تمام تبرکات انبیاء وغیرہ سپرد کیے۔ آپ کی شہادت پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے سوگ میں اپنا گریبان چاک کیا۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات ہارون پر اپنا گریبان چاک کیا تھا۔ الدمۃ الثاقبہ پیج 148، جلال العیون پیج 294۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھائی اور آپ کو سامرہ میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا روضہ مبارک موجود ہے اور مومنین آپ کی زیارت سے اور شرف سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ آج کی تاریخ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا
غم منائیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں امام علی نقی علیہ السلام کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی زمین پر ایسے حصے بھی پائے جاتے ہیں جسے خدا دوست رکھتا ہے، ان مقامات پر دعا کی جائے تو خدا اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور روضہ امام حسین علیہ السلام انہی مقامات میں سے ایک ہے۔ تحفۃ العقول پیج 486۔ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تحفۃ العقول پیج 483۔ جو اپنی ذات سے خوش ہوگا اس سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 369۔ فقیری نفس کی بغاوت کا سبب اور شدید ناامیدی ہے۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 368۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو۔ تحفۃ العقول پیج 483۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔